अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SG पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, मेरे मेहमान बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा साबिक मेयर भी रह चुके हैं और साबिक कौमी असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जनाब तारिक रशीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर माशाल्लाह, आप बहुत ही मुतहर्रिक सियासी शख्सियत हैं। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी सियासत के हवाले से है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर बैकग्राउंड सियासी हो तो इसका कितना फ़ायदा या नुकसान होता है, क्योंकि हमें अक्सर यही होता है ना कि सियासत अगर विरासत में मिल जाए तो उस पर हमारा बड़ा कमांड हासिल होता है, और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि अगर हमारे जो बैकग्राउंड होते हैं वो बहुत सियासी लिहाज से स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप आगे कितना भी अच्छा विजन लेकर चलो तो वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाते आप। तो आपको इससे कितना फ़ायदा या नुकसान मिला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आपने अच्छा खूबसूरत सवाल किया है जो शायद आज से पहले किसी ने ना किया हो ये। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आपने बात पूछी है इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हम कई नस्लों से अपने आप को सियासत में देखते हुए चले हुए आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब भी, उनके वालिद साहब भी, और मेरे बड़े भाई भी, और मैं भी। हम पर अब तो आई थिंक आपके बेटे भी हम मुतअद्दिद बार MNA भी बने, मेयर भी बने, और दूसरे ओहदों पे भी रहे। तो उसमें एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि एक तो लोगों को हमारी नेचर का पता चल जाता है, और लोगों को हमारी नेचर का और हमें लोगों की नेचर का पता चल जाता है, और हम उस काम को एक बहुत बेहतर तरीके से जो हमें विरासत में मिला हुआ होता है हम उसको कंटिन्यू करने में अपना किरदार अदा करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि बहुत सारे लोग ये विरासती सियासत को अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर विरासती जो सियासत को अगर इबादत समझ के किया जाए और ये सोच के किया जाए कि ये हमारा ये एक मिशन का हिस्सा है, हमारे एक फैमिली, एक ख़ानदान का एक मिशन है कि हमने इसको इबादत के तरीके से और ख़िदमत खल्क के तरीके से करना है, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। सर, आप मेयर मुल्तान भी रहे, तो आपकी क़यादत में आपने कौन से ऐसे नुमायाँ इक़दामात किए कि जो आप कहें कि ये काम मैंने बहुत अच्छे किए, मतलब ख़ुद को एक सेटिस्फेक्शन होती है? देखें, मैंने वो बहुत अच्छा दौर था और मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो मुझे आज भी याद आते हैं। तो कौन कौन से? मैंने एक चीज़ तो मैंने अपने ऑफिस में भी मैंने अपने उसके चेयर के पीछे एक रसूल करीम की एक हदीस लगाई हुई थी, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। यानी उस कुर्सी पे कोई भी बैठेगा तो वो पढ़कर देखे ना, ये मिलावट वाला जो फैक्टर था ना, इस पे मैंने बहुत शदीद किस्म का फोकस किया हुआ था। क्योंकि देखिए, मिलावट हमारी ऐसी एक चीज़ है कि जिससे हमारी आने वाली नस्लों ने भी जो है मजबूत और तवाना बनना है, और जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, हर शख्स बीमार है, वो इन्हीं वजह से है कि आज हर चीज़ में मिलावट है। तो मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था कि भाई मिलावट। और दूसरी जो चीज़ थी वो मैंने जो है कुछ ऐसी रोड्स यहाँ पे मैंने तामीर कराई थी जो 22 रोड्स थी मुल्तान की, जो आज से पहले कभी भी नहीं बनी थी। वो 22 रोड्स, और वो आज तक वो मौजूद हैं, वो मैंने यहाँ पे तामीर कराई थी। और मैंने बहुत सारे काम ऐसे यहाँ पे किए हैं कि जिन्हें लोग आज तक याद करते हैं। अच्छा सर, 2012 के ज़िमनी इंतखाबात में आपने NA 149 में कामयाबी हासिल की, तो कौन सी आपने स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरह से आपने अपने मुखालिफ को हरा कर कामयाबी हासिल की? देखें, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे बड़े थे उन्होंने इतने अच्छे काम, इतने अच्छा एक जेस्चर दिया था लोगों को, और इतना अच्छी एक दी थी, एक चीज़ करके दिखाई थी कि लोग उसको पसंद करते थे। और आज भी मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली को एक रिस्पेक्टेबल तरीके से समझा और गिना जाता है। तो वो जो तसलसल था वो मेरे बहुत सारा काम आया, और मैं उसी चीज़ को लेके आगे चल रहा हूँ अभी तक भी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इलेक्शन मैंने लड़ा पहला MNA का, मैं कामयाब भी उसमें हुआ, तो उसमें यही नज़रिया मेरा था कि लोगों की खिदमत करना और इसको इबादत समझ के करना। और लोगों को देखें, वही बात पहले वाला सवाल आ जाता है कि लोगों को ये पता होता है कि ये खानवादा कौन सा है, ये शख्स कहाँ से आया हुआ है।
تو اس کو نئے بندے کو جو آزمانے والی بات ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جی آزما لیں گے ہم, دیکھ لیں گے اچھا نکل آئے یا برا نکل آئے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک جو شخص جو چلا ہوا آ رہا ہے اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ ٹھیک ہے, تو لوگ ضرور اس کو جو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہاں اگر کوئی پیچھے سے کوئی یعنی کہ شخص نے کوئی کام وہ نہ کیا ہوا تو وہ شخص کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ پھر لوگ ریلیٹ کر لیتے ہیں نا کہ اچھا پیچھے والے نے کون سا کر لیا جو آگے والا تیر مارے گا. جب وہ دیکھتے پیچھے والے نے اتنے اچھے کام کیا تو پوری ان کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں کہ بھئی اس بندے کو چوز کریں گے کیونکہ پہلے والوں نے بھی کام کیا, یہ بھی کام کرے گا, ہمدردی دکھائے گا اور لوگوں کے کام کرے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا سر, الیکشن جیتنے کے لیے اچھے نعرے باز ہونا ضروری ہے کہ روٹی کپڑا مکان جو بھی نعرے ہیں اچھے نعرے ہونے ضروری ہے یا کام کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں نعروں والا دور اب گزر گیا. اب لوگ مانتے ہیں پرفارمنس کو کہ آپ کتنی لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے آپ کی اور کتنا پرفارم کر کے دے رہے ہیں, کتنے لوگوں کے کام آ رہے ہیں. اب وہ دور آ گیا, پریکٹیکلی دور آ گیا. تھا کبھی دور نعروں والا بھی کہ بھی نعرے لگا دیے, روٹی کپڑا اور مکان یا جو بھی نعرے تھے, اور جب وقت آیا تو پھر کچھ بھی نہیں. تو اب لوگ جو ہے نا سمجھدار ہو گئے ہیں. سر جیسے کہا بھی جاتا ہے نا کہ جی الیکشن سے پہلے کے نعرے تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہوا میں شاپر ہوتے ہیں, شادی سے پہلے کے وعدے ہوتے ہیں, تو نعروں کو تو یہی کہا جاتا ہے. بس وہ نعروں میں اب لوگ اس سے نکل آئے ہیں باہر. اب لوگ اتنے زیادہ وہ ہو گئے ہیں انوالو کہ اگر آپ کسی کی غمی خوشی میں بھی نہ جائیں نا وہ بھی نوٹ کرتے ہیں چیز کہ فلاں بندہ جو ہے میری اس فوتگی میں یا خوشی میں شادی میں نہیں آیا. یعنی آپ لوگوں کی دسترس میں ہے وہ سوال کر لیتے ہیں. بالکل بالکل, وہ جو ہے اتنی اٹیچمنٹ ان کی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اب اس کو پرکھتے ہیں اور وہ منہ پہ بھی کر دیتے ہیں. تو اس لیے اب وہ پرفارمنس سب سے ضروری چیز ہے. صحیح. سر اپنی پرفارمنس کو آپ دن بدن بہتر کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ایک تو یہ فل ٹائم کام ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا ڈرائنگ روم کی سیاست ہوتی تھی کہ وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیے کہ اس نے ادھر سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, اس نے ادھر سے کرنا ہے, اور پھر سارے لوگوں کو اپنا بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو کبھی ادھر ووٹ دینا ہے. اب یہ چیز نہیں ہے. اب جو ہے لوگوں کو اب شعور آ گیا ہے, سمجھ آ گئی ہے, ووٹ کی قوت کا طاقت کا پتہ چل گیا ہے. تو اس لیے اب ضروری یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں میں جتنا شخص گھل ملے گا ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنے آپ کو انوالو کرے گا, ان کو حل کرنے میں کرے گا. اب رات کو 2 بجے مجھے ایک فون آیا ہے, رات کو 2 بجے, میں کبھی اپنا موبائل بند نہیں کرتا, آف نہیں کرتا. رات 2 بجے مجھے فون آیا کہ میری 3 سال کی ایک بچی نے میری بیوی کی کچھ گولیاں کھا لی غلطی سے اور وہ ایمرجنسی میں ہے, اسے فوری طور پہ ٹریٹمنٹ چاہیے. میں نے 2 بجے ہی رات کو فوری طور پہ اسے کیا. یعنی کہ لوگ اب اس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ہماری انوالومنٹ چاہیے, ہماری مدد چاہیے. پہلا نام یاد آنا آپ کا, یا کوئی بھی اگر تکلیف میں پہلا نام یاد آتا ہے تو وہ انسان obviously گریٹ ہوتا ہے. اچھا سر, نیکسٹ سوال بھی میرا تھوڑا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم لوگوں نے سیاست کو کاروبار بنا لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اقتدار میں آنے کا نام ہے. اصل تو سیاست نام ہی اسلامی اصولوں پر چلنا ہے, خدمت کرنا ہے. تو آج کل لوگ اس سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سیاست, میں پھر وہی بات کروں گا, اگر عبادت سمجھ کے شخص کریں, بندہ کرے, تو اس سے اچھی عبادت کوئی ہے ہی نہیں. یہ حقوق العباد ہے جو انبیاء کا طریقہ کار یہی ہے, آپ اس کو فالو کریں تو کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں حضرت عمر کا دور تھا, حضرت عثمان کا دور تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. بالکل. تو یہ سارے اگر ہم ادوار دیکھیں تو یہ ان لوگوں نے کیے ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے لوگ تھے. اگر ہم اس نظریے سے کریں تو یہ عبادت ہی ہے پھر. تو یہ ہے کہ آج کل مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بات درست کی, لوگوں نے بہت ساری اب پچھلے ادوار آئے کچھ ایسے کہ جس سے پاکستان کی معیشت کو بڑا دھچکا لگا. وہ ایک ایسا دور آیا تھا کہ ایک ایسا شخص یہاں کا پرائم منسٹر بن گیا کہ جس نے پاکستان کو 40 سال پیچھے لے جا کے کھڑا کر دیا اس 4 سالہ دور میں. اور اس میں اتنی زیادہ لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے, سیاسی لوگوں نے بھی اور خود جو حکمران تھے انہوں نے بھی اس انداز سے اس ملک کی وہ کی ہے کہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی
جو ہے ہم 40 سال پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کی وہ تک ہل گئی ہیں، چولہیں تک ہل گئی ہیں. سر کیا ہم یہ چیز مان لیں کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، اگر ہم دیکھیں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر، کیا ہم مان لیں کہ وہ حکومت چلنے کے قابل نہیں ہے، صرف اپنے مفاد پورے کر رہی ہے؟ دیکھیں امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سر غریب سے غریب تر ہونا بھی تو بری لیکن بات ہے. غریب سے غریب تر والی جو بات ہے نا وہ بھی ایک غلط بات ہے. دیکھیں ہمیں ریاست کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو غریب لوگ ہے اس کو بھی جو ہے باعزت طریقے سے یا تو روزگار ملے یا نوکریاں ملیں یا انہیں ایسی اپرچونٹیز ملیں کہ وہ سروائیو کر سکیں. اور یہ سب کچھ ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اب میں یہ آپ سے ایک آپ کی انفارمیشن سمجھ لیں، یا میں شاید نیکسٹ سوال آپ کا یہی ہو کہ اب پنجاب گورنمنٹ ہے، اب وہ اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اب انہوں نے ایسی وہ نکالی ہیں اسکیمز، اتنی زیادہ انیشیٹو لیے ہوئے ہیں، تقریباً 150 کے قریب انیشیٹو ہیں، اور اس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اس کی سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایم این اے، ایم پی اے یا منسٹر اس کا عمل دخل نہیں ہے، وہ ایک آن لائن اپرچونٹی ہے. اس سے جو شخص بھی فیضیاب ہونا چاہے وہ ادھر اپلائی کرے، اور اگر وہ اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے تو اس سے پھر فیضیاب ہو. دیکھیں یہ ایک بڑا خوبصورت ایک وہ ہے، یہ قدم ہے کہ اس میں کوئی پارٹی کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی پسند ناپسند کی قید نہیں ہے، ان سے فیضیاب ہو اور وہ اپنا. دیکھیں یہ غریب لوگوں کے لیے ہی ہے نا. اور اسی طریقے سے تعلیم میں بھی انہوں نے ایسا میرٹ رکھ دیا ہے. اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دنیا بھر کے کہ جی ہماری سفارش کریں. یقین کریں میں یہ کہتا ہوں کہ یار میرٹ ہے، اگر آپ میرٹ پہ پورے ہیں تو یہ آپ کو ضرورت نہیں سفارش. سر آپ نے مریم نواز کی بات کی تو میں اس چیز کو ایڈمٹ کروں گی کہ مرتی ہوئی جو یہ حکومت تھی، اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں تو آلموسٹ ڈیڈ ہو چکی تھی. تو اگر اس کو زندہ کیا ہے، اس کا جو نام دوبارہ واپس آیا ہے وہ مریم نواز ہی لائی ہے، ورنہ اس کو باقی پارٹی سب ختم اپنی طرف سے ختم سمجھ چکے تھے. تو یہ اوبویسلی ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے کام ہیں، انہوں نے محنت کی اور اس پارٹی کو دوبارہ باقی پارٹیوں کے لیول پر لے کر آئی ہیں کہ ہم بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ واقعی ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں اس میں آپ کی تھوڑی سی وہ کر دوں، تصحیح سمجھ لیں یا میں شیئر کر لوں آپ کے ساتھ ایک بات. دیکھیں مسلم لیگ نون ایک پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اور وہ کئی دفعہ برسر اقتدار بھی آئی ہے، اور جب بھی ترقی ہوئی ہے انہی کے ادوار میں ہوئی ہے. اب پچھلی جو حکومت تھی 2018 سے پہلے، اس نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے نزدیک تر وہ آ گئی تھی، اور چند دنوں بعد شاید پاکستان ڈیفالٹر ہو جاتا. تو یہ مسلم لیگ نون نے اپنی پارٹی کی مقبولیت کی قربانی دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے اس حکومت کو واپس لیا ہے. اگر وہ حکومت ادھر رہتی تو پھر پتہ نہیں یہاں پہ اللہ نہ معاف کرے کس کی حکومت ہوتی، یا یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو کے کہاں چلا گیا ہوتا. تو یہ انہوں نے اپنی اس کی قربانی دی ہے مقبولیت کی. اس وجہ سے اگلے الیکشن میں لوگ بہت زیادہ اس کے حامی نہیں تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے پسند کیا، کیونکہ اصل چہرہ نظر آ گیا تھا. جو پہلے حکمران تھے ان کا اصل چہرہ نوجوان نسل کو بھی اور سب کو پتہ چل گیا تھا. تو پھر دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، اور پھر اب الحمدللہ. سر آخر میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر جو نیکسٹ حکومت آئے گی وہ پی ایم ایل این کی ہی ہوگی؟ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے. ہم الحمدللہ اتنے اچھے انیشیٹو لے رہے ہیں اسپیشلی پنجاب میں، اور پاکستان کو بھی ہم نے اس نہج پہ لا دیا ہے کہ اب بڑے بڑے جو ممالک ہیں، اب آپ نے 10 مئی کا وہ دیکھا کہ کس طریقے سے 10 مئی کو ہماری مسلح افواج نے کامیابی حاصل کی ہے، اور اپنے سے کہیں بڑے دشمن کو ناکو چنے چپوا دی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو امیج پوری دنیا میں پاکستان کا بلند ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اب بڑے بڑے ممالک بھی پاکستان کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں اس میں ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت دونوں کی ایک کمبینیشن ایسا تھا کہ ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اب
الحمدللہ ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہونے جا رہی ہیں کہ ملک ترقی کی طرف جائے گا یہ. تو ہم جب نیکسٹ الیکشن میں جائیں گے تو ہم اپنی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے, گڈ گورننس کی وجہ سے, اور ایک اچھی جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اگلے الیکشن میں ہم انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں بھی یہاں پر ٹائم دیا اور بہت اچھے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے آپ اپنا نام آگے بنا رہے ہیں, اپنے خدمت کی وجہ سے, اپنے کاموں کی وجہ سے لوگوں کی ہمدردی, اور سب سے بڑھ کر کہ اگر کوئی دکھ تکلیف میں سب سے پہلے نام آپ کا پکارتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ سب سے پہلے دکھ درد میں اپنے ہی یاد آتے ہیں. اور سیاست ویسے بھی خدمت کا نام ہے, جو بھی پارٹی خدمت پر آگے چلتی ہے, اس نظریے کو آگے لے کر چلتی ہے, تو ایک نہیں بلکہ ہر حکومت ہی ان کی ہوتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.